काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम जिस किताब को, जिस PDF को मिलकर पढ़ रहे हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशंस हज़रत अमीर मुख्तार सक़फ़ी रज़ी अल्लाह के हवाले से हैं, जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुंची हैं। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 3 और मुमकिन है कि ये लास्ट पार्ट हो और हम इसमें मुकम्मल कर लें। आइए मिलकर बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। लिखा है, हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह का क़याम आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तायीद से हुआ था। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आयतुल्लाह सैयद हुसैन अज़द्दीन ऐन ज़े अलिफ लाम दाल या नून अज़द्दीन हुसैनी ज़ंजानी एक इस्तफ्ता में फरमाते हैं कि रिवायात के मजमूए से इस्तिफादा होता है कि क़याम मुख्तार आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तायीद से वाक़ हुआ था और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तक़िया के बाइस वाज़े तौर पर मुख्तार रज़ी अल्लाह की तायीद न की थी और सुकूत इख्तियार किया था। चलते हैं आगे। यहाँ पर हेडिंग है हज़रत अमीर मुख्तार रज़ी अल्लाह का ज़ियारतनामा शहीद अव्वल का तहरीर करदा। इसमें लिखा है कि आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन अल अमीनी साहिब किताब अल गदीर फरमाते हैं कि सैयद अव्वल मोहम्मद इब्न जमालुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह की अज़मत के इस कदर कायल थे कि उनकी कब्र पर लिखा गया कि मखसूस ज़ियारतनामा शहीद अव्वल ने खुद अपनी किताब अल मज़ार में तहरीर फरमाया था, जिसमें उनके दुरुस्त अक़ीदे और उनकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत के मोतक़िद होने और मासूमीन अलैहिस्सलाम की रज़ायत व खुशनुदी हासिल करने की गवाही लिखी है। और चलिए अब आगे चलते हैं। हज़रत अमीर मुख्तार रज़ी अल्लाह, अमीर मुख्तार को किसानिया फ़िरक़े का बानी कहना उनकी शख्सियत कशी की साजिश है। किसानिया फ़िरक़े की हिज्जे है काफ ये सीन अलिफ नून ये है और फ़िरक़ा तो फेर काफ है। आइए इस बारे में यहाँ पर 3 तहरीरें हैं। सबसे पहली जो तहरीर है वो लिखी है आयतुल्लाह खुई रहमतुल्लाह ने मुख्तार रज़ी अल्लाह पर किसानिया फ़िरक़े का मूसिस मीम वाव सीन सीन होने के इल्ज़ामात को गैर शिया उलमा की तरफ से मुख्तार रज़ी अल्लाह की शख्सियत कशी की साजिश करार दिया है और कहा है कि उनके ख़िलाफ़ मौजूद रिवायात सब जाली और मरदूद हैं और मज़हब किसानिया की तासीस को मुख्तार रज़ी अल्लाह और हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया की मौत के बाद करार दिया है। हवाला है मौजमुल रिजाल अल हदीस आयतुल्लाह खुई जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 102 और 103। फिर अगले उस पे आ जाते हैं कि अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी रहमतुल्लाह साहिबुल गदीर ने मुख्तार रज़ी अल्लाह के किसानिया फ़िरक़े के बानी होने को शिद्दत से रद्द किया है। अल गदीर अमीनी हवाला है ये अल गदीर अमीनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 343। फिर तीसरा जो मैंने बताया था कि 3 यहाँ पे लिखी हुई हैं तहरीरें। तीसरी तहरीर है आयतुल्लाह शेख अब्दुल्ला मामकानी रहमतुल्लाह मुख्तलिफ दलाइल की रोशनी में इस मतलब को कबूल नहीं करते और आपने मुख्तार रज़ी अल्लाह के किसानी होने को रद्द कर दिया है। हवाला है तनक़ीउल मक़ाल मामकानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 205 और 206। फिर चलते हैं आगे की तरफ जहाँ पे हेडिंग है हज़रत अमीर मुख्तार की मज़लूमाना शहादत और इसमें लिखा है क़याम के बाद 18 माह कूफे पर हुकूमत करने के बाद आखिरकार 14 रमज़ान सन 67 हिजरी कमरी को 67 साल की उम्र में हज़रत अमीर मुख्तार मुसअब मीम स्वाद ऐन बे मुसअब बिन ज़ुबैर के हाथों शहीद हुए। हवाला है आसदुल गाबत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 347 और अल मारिफतुल व तारीख़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 330। फिर लिखा है मुसअब बीम स्वाद ऐन बे मुसअब बिन ज़ुबैर के हुक्म पर हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह के हाथों को काट कर मस्जिद कूफा की दीवारों के साथ कीलों के ज़रिए लगाए गए, लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ कूफा
پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے حضرت مختار رضی اللہ کے ہاتھوں کو دفن کروا دیا۔ حوالہ ہے الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275۔ آئیے اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں، ہیڈنگ ہے حضرت مختار رضی اللہ کی بہادر زوجہ کی دردناک شہادت۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مصعب نے نعمان بن بشیر کی بیٹی عمرہ جو کہ مختار رضی اللہ کی زوجہ تھیں، ان کو مختار رضی اللہ سے بیزاری اختیار کرنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ مصعب نے عمرہ سے کہا کہ مختار رضی اللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرہ نے کہا کہ وہ ایک پرہیزگار شخص تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ اس پر مصعب نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور اسلام میں یہ پہلی خاتون تھی جن کی تلوار کے ذریعے گردن اڑا دی گئی۔ حوالہ ہے تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ آئیے مزید جانتے ہیں، ہیڈنگ ہے اگلے صفحے پہ کہ حضرت مختار کی شہادت کے بعد ان کے 6000 حامیوں کا دھوکے سے قتل۔ اس ہیڈنگ کے بارے میں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت مختار رضی اللہ کی شہادت کے بعد ان کے حامی جن کی تعداد 6000 تھی، مصعب بن زبیر نے انہیں امان دینے کا وعدہ دیا تھا۔ وعدے کی مخالف کرتے ہوئے مصعب نے ان تمام 6000 افراد کو قتل کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اخبار الدولت العباسیہ صفحہ نمبر 182۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ مصعب کا یہ کام اتنا وحشت ناک تھا کہ جب عبداللہ ابن عمر نے اس سے ملاقات کی تو کہا کہ یہ 6000 کی تعداد اگر تمہارے باپ کی بھیڑ بکریاں بھی ہوتی تو تب بھی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 445۔ آئیے اگلے صفحے پر تحریر ہے، ہیڈنگ وہ پڑھتے ہیں کہ حضرت مختار رضی اللہ کی امام حسین علیہ السلام کے لیے خدمات۔ اس تفصیل میں جاتے ہیں کہ لکھا ہے کہ مشہور عالم برادران اہل سنت علیہ السلام علامہ شمس الدین ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلا الف لام نون بے لام الف بلا ہو سکتا ہے، اس میں غلط پڑھا ہوگا اس لیے ہجے کر دی کہ سین یہ رے الف این لام الف میم الف لام نون بے لام الف میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں مختار امام حسین علیہ السلام کے حق میں بعض کام انجام دیتے تھے۔ معاویہ کے دور میں بصرہ جا کر بصرے والوں کو امام حسین علیہ السلام کے حق میں آمادہ کرتے تھے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد معاویہ کی طرف سے بصرے میں بعنوان گورنر منصوب تھا۔ اس نے مختار کو گرفتار کر کے 100 کوڑے لگائے تھے۔ حوالہ ہے ذہبی سیر العالم ان بلا، یہ وہی جس کی ہم نے ہجے کی تھی، اور جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 544 ہے۔ پھر مزید آگے لکھا ہے کہ اچھا اب جو پڑھنے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو جتنی بار بھی سنی جائیں وہ بہت کانوں میں جب پہنچتی ہیں تو دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ کہ حضرت مختار ثقفی کی نظر میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی عظمت، اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ 14 ربیع الاول سن 66 ہجری قمری کو مختار رضی اللہ نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے قیام کا آغاز کیا تو کوفے کے شیعوں نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ مختار رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر قریش کا 2/3 حصہ بھی قتل کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تاریخ ابن خلدون ترجمہ متن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 اور الفخری صفحہ نمبر 122۔ پھر ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ قیام حضرت مختار رضی اللہ ثقفی کے 2 مشہور نعرے۔ بہت مجھے شوق ہے یہ نعرے پڑھنے کا کہ کیا تھے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ حضرت مختار رضی اللہ نے اس قیام میں 2 نعروں یا سارت الحسین اور یا منصور امت کا استعمال کیا۔ حضرت مختار رضی اللہ نے جنگی لباس زیب تن کرتے وقت انہی 2 نعروں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو جنگ کی اطلاع دی۔ البتہ ان 2 نعروں میں کا اس سے پہلے بھی استعمال ہوا تھا، یا منصور امت، یہاں پہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے یا منصور امت،
پھر لکھا ہے کہ پہلی بار جنگ بدر میں جبکہ یا سارت الحسین کے نعرے کا استعمال اس سے پہلے توابین کے قیام میں استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح جب عمر ابن سعد مارا گیا تو کوفہ والوں نے بھی یا سارت الحسین کا نعرہ لگایا تھا۔ حوالہ جات نوٹ کیجیے: انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 390، تاریخ الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20، انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407، الفتوح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 233، انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 370۔ تو یہ ہم نے نعرے کیونکہ ہم سنتے ہیں لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں لکھے ہوئے دیکھیں۔ ہم مجالس میں بھی یہی نعرے لگاتے ہیں، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو یہ لکھے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے ہیڈنگ: حضرت مختار رضی اللہ ثقفی امام سجاد علیہ السلام کی امامت پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ اس حوالے سے یہاں پر 2 تحاریر ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ یہ بات غلط مشہور ہے کہ مختار لوگوں کو محمد ابن حنفیہ کی امامت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ علامہ علی بن عیسیٰ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمت میں معارفت الائمہ میں اس رابطے کو ظاہری قرار دیا ہے اور مختار کے قیام میں محمد ابن خفیہ کی دخالت کو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے مخصوص حالات کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حوالہ ہے کشف الغمہ فی معارفت الائمہ صفحہ نمبر 254 اور علامہ علی بن عیسیٰ اربلی، یہاں پہ یہ لکھا تھا۔ پھر اگلی تحریر ہے کہ محمد ابن اسماعیل مازندرانی حائری ہے الف حمزہ رے چھوٹی اپنی کتاب منتہی المقال فی احوال الرجال میں مختار رضی اللہ کی محمد ابن حنفیہ کی امامت پر عقیدہ رکھنے کو قبول نہیں کرتے اور اسے امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے قائلین میں سے قرار دیتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے: منتہی المقال فی احوال الرجال صفحہ نمبر 65، محمد ابن اسماعیل مازندرانی حائری۔ یہ ہم نے حوالے آپ تک پہنچا دیے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امیر مختار رضی اللہ علیہ السلام کی مذمت کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ آئیے یہ ہیڈنگ ہے اور ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں 1 2 3 4 روایات۔ لکھا ہے: امام سجاد علیہ السلام کا مختار رضی اللہ کے قاصد سے ملاقات نہ کرنے، اس کے بھیجے ہوئے تحفے تحائف کو واپس بھیجنے اور اسے جھوٹا کہنے کی روایت۔ سب سے پہلے یہ لکھا ہے تو اس روایت کو علماء رجال نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے: معجم الرجال جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 96، آیت اللہ ابو القاسم الخوئی۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے مختار رضی اللہ کی امام سجاد علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینے والی روایت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حوالہ ہے معجم الرجال جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 96، آیت اللہ ابو القاسم الخوئی۔ پھر تیسرے نمبر پہ روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کی روایت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ اس روایت کو ضعیف و غیر قابل اعتماد قرار دیا ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ وہ اس طرح اپنے چچا کو آزمانا چاہتے تھے۔ حوالہ ہے معجم الرجال جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 97، آیت اللہ ابو القاسم الخوئی۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آیت اللہ سید محسن امین عاملی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مختار رضی اللہ اپنے چچا کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور اس کا حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230، آیت اللہ محسن امین عاملی۔ اور تیسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ مختار رضی اللہ اہل جہنم ہے۔ ہاں، یہ روایت کہ مختار رضی اللہ اہل جہنم ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے نجات پائے گا، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی علم الرجال کے ماہرین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے معجم الرجال جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 97، آیت اللہ ابو القاسم الخوئی۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں پر لکھا ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ مروج الذہب کتاب، اس کے حوالے سے کچھ تحریر ہے کہ حضرت ہیڈنگ یہ ہے کہ حضرت مختار رضی اللہ ثقفی کی دینداری ان کی ازواج کی زبانی۔ اس میں لکھا ہے کہ علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں تحریر کیا ہے کہ جس وقت مصعب ابن زبیر کو عراق پر قبضہ حاصل ہوا تو اس نے جناب مختار رضی اللہ کی دونوں بیویوں کو اسیر کر لیا اور مختار پر لعن و نفرین کرنے کا حکم دیا، تو بیویوں نے مصعب کو جواب دیا، ہم کیسے مختار رضی اللہ پر لعن اور بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہمیشہ خدا پر بھروسہ کیا، دن میں روزہ رکھتے اور رات میں عبادت اور نماز و دعا اور پروردگار سے مناجات کیا کرتے تھے، اور اپنی جان راہ رسول میں ان کے اہل بیت علیہ السلام سے وفاداری اور خون کا
انتقام لینے میں قربان کی ہے۔ حوالہ ہے مروج الذہب و معادن الجواہر، علامہ ابوالحسن علی ابن الحسین المسعودی۔ آئیے اب اگلے صفحے کی جانب، جہاں پہ ہیڈنگ ہے قیام مختار رضی اللہ ثقفی میں ان کی فصاحت و بلاغت کا کردار۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جناب مختار رضی اللہ کو اللہ نے فصاحت و بلاغت میں بھی ممتاز قرار دیا تھا، چنانچہ جوش و جذبے سے معمور تقریروں سے وہ لوگوں کو منقلب کر دیا کرتے تھے۔ ان کے خطابات دوستوں کو جوش و ولولہ عطا کرتے تو دشمنوں کے حوصلے پست کر دیا کرتے تھے۔ ان کے تیز و تند یہاں پہ زے کا نقطہ مجھے نظر نہیں آیا، ان کے تیز و تند لب و لہجے سے بنی امیہ کے درمیان خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عبد الملک ابن مروان کا گورنر حجاج جب مختار رضی اللہ کا ذکر آتا تو اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود فصاحت و بلاغت کی تعریف کرتا تھا اور مختار سے سنے ہوئے خوبصورت جملے نقل کیا کرتا تھا۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 216، اور ساتھ ہی لکھا ہے ماہیت قیام مختار صفحہ نمبر 58 اور 59۔ چلیے اگلے صفحے پہ جو تحریر ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے حضرت مختار رضی اللہ کی معاشی زندگی کا ایک پہلو۔ لکھا ہے مختار کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اپنے مولا و آقا علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی پیروی میں عرب کے مالدار شرفاء کے برخلاف شخصی کام خود کرتے اور روزی روٹی کے لیے کھیتی اور آبیاری میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے کھیت کوفے کے قریب محلہ خطرنیہ، خے پہ پیش ہے اور توئے پہ زبر ہے، خطرنیہ نون یہ ہے میں تھے، جو ان کے چچا سعد ابن مسعود نے خریدے تھے۔ سعد کو حضرت علی علیہ السلام نے مدائن کا گورنر بنایا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ جب امام حسن علیہ السلام پر لوگوں نے ہجوم کیا تو امیر شام سے صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام سعد کے گھر مہمان رہے اور معالجہ ہوا۔ اسی جرم میں امیر شام نے مدائن کی گورنری سے معزول کر دیا اور سعد نے کوفے کے قریب زمین خرید کر وہیں رہائش اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ جناب مختار رضی اللہ والد کی شہادت کے بعد چچا کے ہمراہ رہتے اور انہی کے کھیت میں کھیتی کرتے تھے، البتہ کچھ موالی بھی کھیتی میں جناب مختار رضی اللہ کی مدد کرتے تھے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ حوالہ ہے مختار ثقفی صفحہ نمبر 27۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے ہیڈنگ کہ مختار رضی اللہ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے سے بعض مومنین بھی متاثر ہوئے۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ علامہ ابن نماہلی اپنی کتاب ذوب النظار صفحہ نمبر 146 پر لکھتے ہیں کہ بہت سے علماء کو توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور اگر وہ مختار کے بارے میں ائمہ کے کلام میں غور کرتے تو جان لیتے کہ مختار رضی اللہ مجاہدین میں سے تھا کہ جن کی خداوند نے قرآن میں مدح کی ہے، اور اس کے لیے امام سجاد علیہ السلام کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کے نزدیک مختار رضی اللہ ایک خاص بندہ تھا، اور اگر وہ مختار غلط راستے پر ہوتا اور اگر ان حضرت کو علم ہوتا کہ اس کے اعتقادات ہمارے اعتقادات سے مخالف ہیں تو وہ حضرت مختار رضی اللہ کے لیے دعا ہی نہیں کرتے کہ جو قبول ہو۔ اس صورت میں ان حضرات کا اس کے لیے دعا کرنا ایک فالتو اور بیہودہ کام ہوتا، حالانکہ ایک حکیم امام فالتو و لغو کاموں سے منزہ و پاک ہوتا۔ ہم نے ائمہ علیہ السلام کے کلام کو کتاب کے مختلف مقامات پر مختار کی مدح و تعریف میں اور اس کی مذمت کرنے سے منع کرنے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مختار رضی اللہ کے دشمنوں نے اس کے لیے ایسی غلط باتیں ذکر کی ہیں تاکہ اس کو شیعوں کے دلوں سے دور کر دیں، جس طرح کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی ان کے بارے میں ایسا ہی کیا تھا۔ اسی جعلی اور جھوٹی باتوں کی وجہ سے ان حضرت کے بہت سے محبین ہلاکت کا شکار ہو گئے اور ان کی اطاعت کرنے سے دور ہو گئے، لیکن ان حضرت کے سچے ولایت مدار افراد اس طرح کی غلط تہمتوں سے بالکل تبدیل نہ ہوئے اور وہ اس طرح کی غلط باتوں سے اختلاف کے راستے سے دور نہ ہوئے۔ مختار کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کچھ کیا کہ جو انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا تھا۔ اب حوالہ ہے اس میں الہلی المعروف یا بابن نما الہلی من آلام القرآن السابع ذوب النظار صفحہ نمبر 146 اور تحقیق فارس حسون کریم سال چاپ شوال المکرم 1416۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ برادران اہل سنت کے نزدیک مختار ثقفی
رضی اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اہل سنت کے صحابہ کے بارے میں عقیدے کے مطابق مختار رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں سے ایک صحابی ہے. ابن حجر عسقلانی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ سن 10 ہجری میں مکہ اور طائف میں قبیلہ ثقیف سے قاف یہ فے ثقیف و قریش میں سے کوئی فرد بھی ایسا باقی نہیں تھا کہ جو حجت الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہو. اسی وجہ سے مختار اس قسم کے اصحاب میں شمار ہوتا ہے. حوالہ ہے العسقلانی الشافعی احمد بن علی بن حجر ابو الفضل متوفی 852 الاصابت فی تمیز الصحابت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 350 اور تحقیق علی محمد البجاوی ناشر دارالجیل بیروت یا دارالجیل بیروت الطبعہ الاولا 1412 ہجری 1 سے 1992 اور میم لکھا ہے آگے. پھر لکھا ہے کہ اور اسی طرح ابن حجر نے دوسروں کے بارے میں کہا تھا کہ اور یہ بات اس کے صحابی ثابت ہونے کے لیے کافی ہے. وَحَاذَا الْقَدْرُ كَافَ فِي ثُبُوتِ صحابت حاذا. اچھا جی اب ہم نے یہ پڑھ لیا. ہاں اس بات کا بھی حوالہ ہے جو یہ ابھی ہم نے پڑھی کہ اور یہ بات اس کے صحابی ہونے کے لیے کافی ہے. یہ جملہ جو تھا تو جو کہ ابن حجر نے دوسروں کے بارے میں کہا تھا. لکھا ہے کہ العسقلانی الشافی احمد بن علی بن حجر ابو الفضل متوفی 852. یہ وہی سارے حوالہ جات ہیں. بیروت الطبع الاولا دارالجیل بیروت الطبع الاولا 1412 اور 1992. چلیے آگے چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے بزرگ صحابی رسول خدا حضرت عبداللہ ابن عباس کا مختار رضی اللہ کی شہادت کی خبر سن کر ان کی مدح و ثنا کرنا. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ جب صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے مختار رضی اللہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ملائکہ کرامن کاتبین کا درود و سلام ہو مختار پر. اور ابو صالح کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ مختار رضی اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے ہمارے خون کا بدلہ لیا اور ہمارے قاتلوں کو قتل کیا. ہم مختار رضی اللہ کو بہتر جانتے ہیں بس تم بھی اس کی فقط اچھائی کو بیان کرو. حوالہ ہے البلازری احمد بن یحییٰ بن جابر متوفی 279 اور انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371 طبق برنامہ الجامع الکبیر. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں اور مختار ثقفی ہیڈنگ ہے مختار ثقفی رضی اللہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو واصل جہنم کرنے کی آسمانی تعبیر ہے. جی اس میں لکھا ہے کہ محدث اہل سنت امام شعبی شین این بے چوٹیے کہ جو مختار رضی اللہ کے مخالفین میں سے تھے انہوں نے خود کہا کہ شعبی سے روایت ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چند مرد آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تلواریں بھی ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی تلاش میں ہیں. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مختار نے قیام کیا اور ان سب قاتلوں کو قتل کر دیا. اس روایت کو طبرانی نے نقل کیا ہے اور اس روایت کی سند حسن ہے سین نون حسن ہے. اچھا اب یہاں پر حوالہ جات کیونکہ وہ چھوٹے لکھے ہوتے ہیں اس لیے ذرا مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن میں پڑھوں گی. لکھا ہے الہیثمی ابو الحسن علی بن ابی بکر متوفی 807 اور مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 195 ناشر دار الریان الطراز دار الکتاب العربی القاہرہ بیروت 1407. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار رضی اللہ ان آسمانی مردوں کی تعبیر ہے کہ جو خواب شیبی شین این بے چوٹی نے دیکھا تھا. آئیے اگلے پیج کی جانب جہاں لکھا ہے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ ابن عبد البر نے مختار رضی اللہ ثقفی کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا ہے. تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ اصحاب کی
کی تقسیم بندی کی بنا پر علامہ ابن حجر عسقلانی نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو صحابہ کے دائرے میں ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک مختار رضی اللہ ابن عبید ثقفی رضی اللہ بھی ہیں۔ وہ جب مختار ثقفی کا تعارف ذکر کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر نے مختار رضی اللہ کو صحابہ میں شمار کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ مختار رضی اللہ ہجرت سے پہلے سال پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ابن عبد البر نے انہیں صحابہ کے دائرے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ بہت غالب امکان ہے کہ انہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ امیر مختار رضی اللہ کس امام علیہ السلام کے زمانے کے فرد تھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ کیسے لیا تھا؟ یہ سمجھیے دو سوالات ہیں اکٹھے۔ جواب لکھا ہے کہ امیر مختار رضی اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہم عصر تھے، انہوں نے 16 ربیع الاول سن 66 ہجری میں قیام کیا تھا۔ انہوں نے ابراہیم بن مالک اشتر کو 7 محرم 67 ہجری میں ابن زیاد لعین سے جنگ کے لیے روانہ کیا تھا۔ امیر مختار رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کھانا اور پانی اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا کہ جب تک میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لوں۔ الغرض انہوں نے چن چن کر دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، اسی لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے ان کی مذمت میں روایات اختراع کی ہیں اور شیعوں کی نظر میں انہیں بے وقت بنانے کی غرض سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام سے بھی جھوٹی روایات تخلیق کی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور امیر مختار رضی اللہ کی شخصیت کو عزت و احترام عطا فرمایا۔ حوالہ ہے قربان الشہادت آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، صفحہ نمبر 63 اور 64۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، جہاں لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ ابن زیاد ملعون کے سر کو دیکھ کر امام سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ نیچے تفصیلات ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کے والد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، سوائے اس دن کے کہ جس دن ابن مرجانہ کا سر آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ جب امام علیہ السلام نے اس باغی ابن زیاد کا سر دیکھا تو فرمایا، پاک و منزہ خداوند تبارک و تعالیٰ، کسی شخص نے دنیا سے دھوکہ نہیں کھایا سوائے اس شخص کے کہ جس کی گردن پر نعمت الہیہ میں سے کوئی نعمت نہ ہو۔ ابن زیاد کے سامنے میرے والد امام حسین علیہ السلام کا سر جس وقت لایا گیا وہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259۔ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے، امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا کی لاشوں کو پامال کرنے والوں سے انتقام مختار رضی اللہ۔ تفصیلات یوں ہیں کہ روز عاشورہ جن لوگوں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے اجسام مطہرہ کو پامال کیا تھا، حضرت مختار کے حکم سے ان 10 افراد کو قتل گرفتار کیا گیا اور ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے اور زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں پر کیل ٹھونک دی گئی، پھر گھوڑوں کی نعال بندی کر کے ان کے اوپر دوڑا دیے گئے، جن سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 374۔ آئیے اب ہم آگے مزید بس چند صفحات ہمارے پاس پڑھنے کے لیے رہ گئے ہیں کیونکہ ہم 88 پہ پہنچ گئے ہیں، ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا تھا 93 ہیں۔ حضرت مختار کی سیرت کے بعض اہم پہلو اس حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ مغرور فاتح حاکموں کے برخلاف جناب مختار رضی اللہ کامیابی کے بعد لوگوں سے بڑے ہی احترام اور خضوع و خشوع کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور خاص طور پر کمزوروں اور محروموں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے تھے جن کی ان کی فوج میں اکثریت پائی جاتی تھی۔ وہ قوم کے سرداروں اور بزرگوں سے بھی ان کی حد کے مطابق حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور انہیں اپنے کام میں شریک کر لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں میں لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، خود پسند اور خود رائے نہیں تھے۔ اچھا جی، چلیے حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 اور کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 226۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے صاحب کتاب غدیر آیت اللہ عبد الحسین الامینی کا مختار رضی اللہ کے متعلق نظریہ۔ لکھا ہے، مختار رضی اللہ دینداری، ہدایت اور اخلاص میں معروف تھے، بے شک آپ کا مقدس انقلاب عدالت کے نفاذ اور بنی امیہ کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ مختار کا مذہب کیسانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی ذات پر جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد ہیں۔ بے وجہ نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام جیسے امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام
صادق علیہ السلام نے آپ پر رحمت بھیجی ہے۔ خاص کر امام باقر علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ذریعے آپ کی ستائش کی ہے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک آپ کی خدمات قابل تحسین و تشکر رہی ہیں۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434۔ آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے قیام مختار رضی اللہ پر لبیک کہنے والے اولین افراد۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ صاحب روضۃ الصفا کا بیان ہے کہ جس شخص کے دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بھی تھی، اس نے مختار رضی اللہ کی بیعت میں تاخیر نہیں کی۔ آیت اللہ محسن امین عاملی فرماتے ہیں کہ مختار کی آواز پر جن لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ اہل ہمدان تھے اور اہل عجم عین جیم میم کے وہ لوگ تھے کہ جو کوفے میں آباد تھے، جن کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 38۔ اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہیڈنگ کہ قیام مختار رضی اللہ کے پہلے دن کی باعظمت نماز فجر، یہ ہیڈنگ ہے، اور لکھا ہے انقلاب کے دن اول وقت باشکو و باعظمت نماز صبح جناب مختار رضی اللہ کی امامت میں قائم ہوئی۔ اس نماز کے عینی شاہد من جملہ حمید ابن مسلم والبی نعمان ابن ابی جعدہ کا کہنا تھا کہ ہم نے مختار رضی اللہ کی امامت میں نماز صبح ادا کی۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ نازعات نون الف زے عین الف تے، اور دوسری رکعت میں خوبصورت اور بہترین انداز میں سورہ عبس عین بے سین عبس کی تلاوت فرمائی۔ ہم نے ان سے بڑھ کر فصیح اور بہترین لب و لہجہ رکھنے والا پیشوا نہیں دیکھا تھا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 368۔ اور اب ہم آخری صفحے پر آ گئے ہیں، آخر کے جی یہ 2-3 صفحات ہیں بس جی۔ اس میں لکھا ہے مقصد قیام مختار رضی اللہ، خود مختار ثقفی رضی اللہ کی زبانی لکھا ہے تفصیل، یہ ہیڈنگ تھی اور تفصیل ہے کہ مختار رضی اللہ لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہتے تھے کہ تم لوگ خدا کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر اور انتقام خون اہل بیت علیہ السلام، قاتلان حسین علیہ السلام سے جنگ، مستضعفین کے دفاع، ہم سے برسرے پیکار افراد سے نبرد آزمائی اور ہم سے صلح رکھنے والوں سے صلح رکھنے کے لیے ہم سے بیعت کرو۔ اس کے جواب میں اگر کوئی ہاں کہہ دیتا تو وہ ان سے بیعت لے لیتے اور حوالہ ہے بیعت لے لیتے تھے۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 32، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 226۔ چلیے اگلے صفحے کی جانب۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب جو صفحہ آ گیا، لیکن کیونکہ یہاں پر دوبارہ آیا ہے تو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لکھا اور آخری صفحہ ہے، یہ لکھا ہے کہ مقصد قیام مختار رضی اللہ، لکھا ہے تفصیل کہ حضرت مختار رضی اللہ نے اہل کوفہ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ میں شعار اہل بیت علیہ السلام کے قیام، ان کے مقاصد کے احیاء اور شہداء کے خون کا انتقام لینے کے لیے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اور یہ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 249۔ تو یوں سامعین، ہم نے کل 93 پیجز پر مشتمل جو PDF مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم سب کے لیے آیا تھا، اب وہ ہم نے 3 نشستوں میں یہاں پر کہاں کاشانہ بصیرت کے YouTube چینل پر مل کر 3 ہی نشستوں میں مکمل کر لیا۔ ٹائم ہی نہیں لگا اتنے جلدی، دیکھا آپ نے، آپ لوگ تو ایک ہی نشست میں سارے مل کر سن سکتے ہیں، اور ہم نے بہت کچھ جانا، بہت کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، آپ کے بھی ہوا ہوگا۔ اور ہم پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسۃ القائم والوں کا کہ وہ انتہائی مستند ہمارے پاس حوالہ جات کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ PDF تیار کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں پڑھتے، سب مل کر پڑھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس کو پڑھنے میں جو کچھ غلطی مجھ سے ہوئی آپ لوگ درگزر کیجیے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور سارے تمام ائمہ علیہم السلام مجھے معاف کریں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔